अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले रन डाउन। तो चलिए जनाब, आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले आज मैंने आपके साथ ये शेयर करना है कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी ऐसी भयानक बीमारी आ चुकी है या आने वाली है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। और वो लॉकडाउन जो है वो हफ्ते में कितने दिन लगा करेगा, उसके बारे में आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि इमरान खान को फाइनली आग कर दिया गया है, और किसने उनको आग किया है, ये क्या कहानी है, इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि साबिर शाकिर जो है, उनकी मिसेस का, उनकी वाइफ का एक स्कैंडल मंजर आम पर आया है, और अब सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या स्कैंडल है उसके ऊपर बात करेंगे। आज आपको ये भी बताऊंगी कि भारत ने पाकिस्तान पे इसराइल से मुतासिर होकर हमला कर दिया है और सिंध के ऊपर कब्जा किया है। इस कहानी के पीछे कितनी सदाकत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, अब मैं आपके सामने जिक्र करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से लॉकडाउन जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक नपा वायरस के नाम से एक बीमारी पूरी दुनिया के अंदर आ रही है, उसके बारे में तो आपने सुना होगा। लेकिन लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर जो है वो नपा वायरस की वजह से नहीं लग रहा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये फैसला किया गया है खासतौर पे हुकूमत पंजाब की तरफ से कि हर बुध वाले दिन जो है पूरा पंजाब जो है उसे बंद कर दिया जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? आपको पता है कि पिछले काफ़ी सालों से, ख़ास तौर पे 4-5 सालों से, पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे लाहौर की और पंजाब की जो फ़िज़ा है वो लगातार आलूदा होती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है आशोब चश्म का मसला हो रहा है, सांस के मसाइल हो रहे हैं, देखने का मसला हो रहा है, लोगों को जल्दी अमराज हो रहे हैं। और ये सब कुछ अक्टूबर के लास्ट से लेकर नवंबर के पूरे महीने तक रहता है। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की फ़िज़ा जो है वो इतनी आलूदा होती जा रही है कि स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जिसकी वजह से लोगों को नज़र नहीं आता सामने, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसी की तदारुक के लिए जो है वो 2 रोज़ा कोरोना की तर्ज पे लॉकडाउन लगाने का जो है वो फैसला किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन लॉकडाउन लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि ज़राए के मुताबिक जो है वह सूबे में स्मॉग के इजाफे की वजह से सबसे बड़ी जो वजह है वो लाहौर के अंदर गैर मामूली ट्रैफिक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्रीज़ का धुआं है। और तीसरी बात यह है कि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो लोग अपने खेत खलियान जो काटते हैं, काटने के बाद वहाँ पर आग लगाते हैं, तो वो आग की वजह से धुआं जो है वो पूरा का पूरा पूरी फ़िज़ा के अंदर जो है वो आ जाता है। और जो निगरान पंजाब के वज़ीर आला हैं और निगरान पंजाब हैं, उन्होंने ये कहा है कि शटर डाउन मुकम्मल तौर पर, जैसे हड़ताल होती है बिल्कुल उस तरह का लॉकडाउन होगा। मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस और फैक्ट्रीज भी बंद करने का इम्कान हो सकता है। तो क्या आप इस वाली चीज़ के साथ जो है वो एग्री करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, या अगर इसकी जगह आपके नज़र में कोई और सजेशन आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि खान साहब को जो है फाइनली आग कर दिया गया है। और आग कैसे कर दिया गया है, ये क्या खबर है, ये पूरी आज दिन ट्विटर के ऊपर जो है वो चलती रही है। तो आपको बता दूं कि इमरान खान के जो खासतौर पर न्याजी कबीले के लोग हैं, उन्होंने खान साहब को आग किया है। और 9 मई के वाक़यात की जहन साजी का जो नतीजा हुआ, और फिर आपके सामने सब कुछ हुआ, उसके बाद जो पीटीआई के मियाँ वाली के जो सदर हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको पता है कि खान साहब का ताल्लुक भी मियाँ वाली से है, वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी बरादरी के लोग हैं। उन सब ने मिलकर ये ऐलान किया है कि हमारा खान साहब के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के जो ज़िला मियाँ वाली के सदर हैं जी, सलीम गुल, उन्होंने जो पार्टी छोड़ने का ऐलान जो है वो फाइनली आकर किया। और सलीम गुल ने 5 माह पहले जो है वो रूपोश रहे, वो छुप गए थे। और फिर उसके बाद फाइनली अब वो सामने आए हैं मंजर आम पर, क्योंकि और भी लोग आ रहे हैं तो वो भी सामने आए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो जहन साजी का नतीजा थे, और ऐसे वाक़यात का खमियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ा है, और एक मजबूत पार्टी जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कुछ मुफाद परस्त लोगों की तरफ से गुमराह किया गया। उनका इशारा किसकी तरफ है ये आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं भी अंदाज़ा लगा सकती हूँ। मगर ये एक खान साहब के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है कि उनके अपने ही इलाके के लोगों ने उनसे इजहार ला ताल्लुकी कर दिया है। और अब हम चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी साबिर शाकिर के हवाले से कि उनकी मिसेस का एक स्कैंडल इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रोटेट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो है ना, वो जो सबके क्या होते हैं, बाप होते हैं, उन तक ये स्कैंडल पहुंचा है। और कुछ इस तरह की पोस्ट मैंने देखी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
صابر شاکر جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے بہت تنقید کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں صابر شاکر کی وائف کا اسکینڈل آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز گل کی بھی وائف کا اسکینڈل آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ چیز ریویل کی تھی کہ شہباز گل کی جو مسز ہیں وہ امریکہ کیسے گئی تھیں. وہ پاکستانی گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر گئی تھیں، پی ایچ ڈی کے نام پر گئی تھیں اور پاکستان کے پیسے پر گئی تھیں. لیکن ایک دفعہ جب وہ وہاں جا کر سیٹل ہو گئیں تو الٹا شہباز گل کو بلا لیا، خود وہ پاکستان نہیں آئیں. تو اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو صابر شاکر ہیں ان کی یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ انہوں نے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ مل کر، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف کے دور میں، ان کے ساتھ مل کر ذاتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے جی رابعہ یاسمین، ان کو اے پی پی میں گریڈ 19 کی نوکری دلوائی. اور نہ صرف نوکری دلوائی بلکہ اس کے بعد رابعہ یاسمین کو اے پی پی سے ڈیپوٹیشن کے اوپر انہوں نے پی پی ایس 19 پہ نیکٹا میں بطور ڈائریکٹر تعینات کروایا، جو کہ قواعد کی مکمل صریح جو ہے وہ خلاف ورزی تھی. یہ دوسروں کی کرپشنز کے اوپر باتیں کرتے رہے، لیکن اپنی بیویوں کو، شہباز گل اپنی بیوی کو اور یہ اپنی بیوی کو لے کر کس طرح سے اداروں میں پھرتے رہے، کس طرح سے انہوں نے وسائل کا اور چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ اعلیٰ پوسٹ کے اوپر جو ہے تعینات کروایا. اور صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ دوسروں کے میرٹس اور قواعد کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی ہی بیوی کی جب باری آئی تو نہ انہوں نے میرٹ دیکھا اور نہ ہی انہوں نے قواعد و ضوابط دیکھے. ان کے اوپر اس وقت کافی تنقید ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا اس اسکینڈل کے بارے میں کسی اور بلاگر نے یا کسی اور نے آپ کو پہلے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا. بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغانی ہیں وہ ان کا انخلا شروع ہو چکا ہے. اور پاکستان میں غیر قانونی جو مقیم افغان باشندے ہیں ان کا ویڈیو آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، ان کے خلاف ایکشن کافی تیز ہو چکا ہے. اسلام آباد کے اندر I-12 میں غیر قانونی طور پہ جو افغان بستی ہے اس کو مسمار کر دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دم سے مسمار نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر کچھ دن پہلے اعلانات کروائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ آپ لوگ یہ بستیاں چھوڑ کے چلے جائیے. لیکن جب انہوں نے یہ بستیاں خالی نہیں کی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر جو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، قبضہ مافیا کی طرح یہ وہاں پہ رہ رہے تھے، تو پھر فائنلی ان کو مسمار کر دیا گیا ہے. اب تک بہت سارے افغانی جو ہیں وہ پاکستان سے افغانستان جو ہیں وہ منتقل ہو رہے ہیں. اور اسی دوران جو ہے وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا تھا جس کو پاکستانی اداروں نے جو ہے بچا لیا ہے. وہ کیا ہے؟ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ گروپ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر FIA کی امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پہ کاروائی ہوئی ہے، اور کاروائی کے اندر جو ہے بیرون ملک سے آنے والے 2 افغان مسافروں کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی نے گرفتار کیا ہے، اس وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے. اور کیوں منتقل کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو 2 افغان مسافر تھے ان کے پاس افغان پاسپورٹس تھے، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں تھے، اور افغان پاسپورٹ کے اوپر یہ پاکستان پہنچے تھے. اور مسافروں کی جانب سے پیش کیے گئے جو افغان پاسپورٹس تھے یہ نقلی تھے. یعنی کہ جب وہاں پر اس کی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ پاسپورٹس اصلی ہیں ہی نہیں، حالانکہ افغانستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ پاکستان کے اندر آئے تھے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کچھ اس طرح کی کاروائیاں کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ یہ وقت پہ پکڑے گئے اور اب جو ہیں یہ اداروں کی تحویل میں جا چکے ہیں. اب میں آپ کو محسن بیگ کا ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو PTI کے سپورٹرز ہیں وہ اس چیز کو لے کر کافی پریشان ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی کو جو ہے فائنلی الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا. کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہم ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک امید جاگ اٹھی. لیکن محسن بیگ جو ہے ان کا ایک بڑا دعویٰ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آئندہ الیکشن میں عمران خان نہیں ہوں گے، اور جس کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے وہ شام کو اپنے گھر پہ نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. یہ پارٹی نہیں ہے، اس نے پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کو بننے نہیں دیا. بننے دیا ہوتا تو یہ لوگ اس طرح لائن میں لگ کے ہول سیل میں پریس کانفرنسز نہ کرتے، تھوڑا برداشت کرتے. بڑی دنیا نے ہماری ہسٹری میں برداشت کیا ہے. لوگ ابڈو میں جیل میں گئے، بھٹو صاحب کے دور میں، بعد میں. مقصد یہ ہے یہ اس کا فین کلب ہے، یہ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹی چلی جائے گی. رہ گئی جیل تو وہ اللہ کا قانون ہے، یہ سب کو جیلوں میں ڈالتا تھا، AC اتارتا تھا، پنکھے اتارتا تھا. اپنی باری آ گئی. میرے خیال میں لمبے عرصے تک جیل سے باہر نہیں آئے گا. الیکشن میں بھی باہر نہیں ہوں گے. کس چیز کا الیکشن؟ الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشن ہوگا، یہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل پارٹی کے وہ ہے تو جیل سے لڑنا ہوگا تو لڑ لے. پارٹی تو ہوگی. پارٹی کا اس کے بغیر پارٹی ہے کون سی؟ پارٹی کو لڑنے کی اجازت ہوگی نہیں، اس کے بغیر ذرا پارٹی بتا دیں. اندر سے بیٹھ کے جس کو ٹکٹ دوں گا کھمبے کو بھی دوں گا، جیت جائے گا. اسے کو جس کو ٹکٹ دے گا وہ شام کو گھر نہیں جائے گا. اچھا جی، اب ہم لوگ چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ BJP کا سندھ پر قبضہ، بھارت کا سندھ پہ قبضہ. تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بھارت کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسوس چھوڑنی ہوتی ہے.
اور اب کی بار ان کو یہ قصوص چھوڑنے کے 2 فائدے ہوئے ہیں، بلکہ 3 فائدے ہوئے ہیں۔ ایک فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھارت کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ ٹیم اور خاص طور پہ پاکستان کے اوپر تنقید کرنے کا ان کو بڑا زبردست موقع مل گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس وقت اسرائیل جس طرح سے بامز پھینک رہا ہے فاسٹ فورس کے فلسطینیوں کے اوپر، تو اپنی طرف سے بھارت ایک بڑا ملک ہے، تو وہ پاکستان کے اوپر ایک الیکشنز کی آڑ میں یہ ایک چیز جمانا چاہ رہا ہے، اپنا روب جمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جی، جس طرح اسرائیل اگر فلسطین کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا یہ سنیے کہ بھارتی یہ جو وزیر ہے آدتیہ ناتھ، پتہ نہیں کون ہے یہ، مجھے وہ ناگن فلم جو نہیں ہے وہ میں تیری دشمن دشمن تو میرا، میں ناگن تو سپیرا، یہ مجھے وہ لگتا ہے جو امریش پوری کے ساتھ نہیں یوں یوں کر کے بین بجاتا۔ بکواس کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی؟ کہہ رہا ہے کہ سندھ کے اوپر قبضہ کریں گے ہم۔ کیا کہہ رہا ہے ذرا پہلے یہ سنیے۔ 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। اچھا جی، آپ نے سنا۔ اب یہ اس کو تیسرا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ طاغوتی طاقتوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ الیکشن کا اس کو فائدہ ہوگا، ساتھ میں اس کو یہ فائدہ ہے کہ اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں پہ موجود ہے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت جو بی جے پی ہے اس میں سوگ کا سما کیوں چھایا ہوا ہے، کیوں یہ ان کے اندر سوگ پھیلا ہوا ہے؟ اس لیے پھیلا ہوا ہے کیونکہ اس وقت اسرائیل اور حماس کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں حماس آپ کو جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اسرائیل پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے G20 کا ایک معاہدہ ہوا، اس G20 کے معاہدے کے اندر جو ہے انہوں نے پاکستان کو اور چائنا کو، جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے پاکستان کے اندر چائنا کے ساتھ مل کر، جو سی پیک کا منصوبہ ہے، اس کو انہوں نے توڑنے کے لیے اپنا ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ وہ منصوبہ ان کا یہ تھا کہ ممبئی کے اندر جو ہے وہاں سے سمندر کے اندر انہوں نے وہاں سے ایک روڈ بنانی تھی، وہ روڈ سیدھی دبئی تک جانی تھی، دبئی سے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک جانی تھی، سعودی عرب سے ہوتے ہوئے جارڈن تک جانی تھی، جارڈن سے یہ آگے حیفا یعنی اسرائیل تک جانی تھی، اور اسرائیل سے ہوتے ہوئے یہ یورپ تک جانی تھی۔ تو اس طرح سے کر کے ان تمام ممالک نے سی پیک کو ٹکر دینے کا یہ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب سے حماس یعنی کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی ہے تو تب سے عرب ممالک جو تھے، اس میں خاص طور پہ سعودی عرب جو تھا، اس نے جو ہے وہ تمام اپنے جو معاہدے ہیں وہ توڑ دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کا یہ جو معاہدہ یہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کے سندھ کے اوپر قبضہ کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، مگر شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ان کا وہ حشر نشر کریں گے کہ یہ ساری عمر جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ اب چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف۔ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، راستے میں وہ 2 ملکوں کے اندر قیام کریں گے، ایک سعودی عرب ہے وہاں پہ عمرہ کریں گے اور اس کے بعد UAE جائیں گے اور UAE کے بعد وہ پاکستان آ جائیں گے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ نواز شریف کے آنے سے دکھی ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ نواز شریف کا استقبال بھی نہیں کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ یہ بتائیں میاں صاحب، یہ جو 4-5 ممالک میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ گارنٹیاں لینے جا رہے ہیں؟ یہ وہی میرا اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں آپ کا سعودی عرب وہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، عمرے کے لیے گئے ہوں سنا UAE بھی جائیں گے، قطر بھی جائیں گے، کوئی کیا گارنٹی لینے جا پتہ رہے نہیں، ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ راستے کا علم گارنٹی کوئی نہیں ہوتی، گارنٹی صرف آپ کو ووٹر دے سکتا ہے یا آپ کی جماعت دے سکتی ہے۔ اور آپ نے قانونی بھی بات کی کہ میاں صاحب کو قانونی دیکھنا چاہیے، کیا ان کو شورٹی کدھر سے آ رہی ہے کہ مجھے ضمانت مل جائے گی؟ نہیں، ضمانت تو بعد میں ہوتا ہے نا، پہلے جہاں کم از کم جو میری نالج ہے قانون کی، میاں صاحب کی اس وقت 2 سینٹنسز ہیں، وہ کنوکٹڈ ہیں 2 کیسز میں، کیسز کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن قانونی حقیقت یہ کنوکٹڈ ہیں، اپیلیں ہائی کورٹ کے پاس ہیں، ہائی کورٹ کی اجازت سے علاج کے لیے گئے تھے، واپس آ کے ہائی کورٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی جوڈیشل کسٹڈی میں دینا ہے، ان کو ریلیز کر دینا ہے۔ یہ جلسے کے بعد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا ہائی کورٹ نے پہلے ڈیسائیڈ؟ یہ پھر یہ آپ کو قانونی ماہرین بتائیں اب گے۔ اس میں دوسری میری چیز- نظر میں ان کو آ کے یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، 40 سال سے سیاست میں ہیں، کورٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، باقی چیزیں اس کے بعد ہوں۔ جلسہ تو جناب یہ تھی آج کی وہ تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہر ہفتے میں 2 دن یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے معیشت پہ؟ لوگ بیچارے باہر نہیں نکل سکیں گے؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ صابر شاکر کی بیوی کا سکینڈل منظر عام پر آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان کو ان کے اپنوں نے، نیازیوں نے ہی آگ کر دیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور بھارت کا پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کا خواب سندھ کے اندر خاص طور پہ
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.